मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उल्टा इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना, जब हक़ हमारी तरफ से आ गया, यानी पैगम्बर आ गए हमारे। क़ालू, तो अब ये क्या जवाब में कह रहे हैं, लौला ऊतिया मिस्ला मा ऊतिया मूसा, भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ क्यों नहीं दिया गया जो मूसा को दिया गया था। मुराद इससे ये कि या तो वो मोजज़ात जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे, लाठी को सांप बना देना, लेकिन आगे कुरान से की जो आयत से पता चलता है कि इससे मुराद है तौरात, यानी मूसा को जिस तरह तौरात दी गई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह क्यों नहीं दी गई आसमानी किताब। ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्यों नाजिल हो रही है भाई। ये तो मूसा के वाक़यात बताते हैं, तौरात, यानी क्योंकि मुशरिकीन भी जानते तो थे ना मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूद व नसारा से जब इनके तिजारती सफ़र होते थे उनको पता था कि भाई इनमें कोई पैगम्बर आए हैं, तो और उनको तौरात मिली थी, तो उसका ना इकरार करते थे ना इनकार करते थे, और अगर इकरार कर भी लेते तो एक तारीख़ी हैसियत से इकरार कर लेते। तो अब ये नबी से क्या कह रहे हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे किताब क्यों नहीं मिली जैसे मूसा को तौरात मिली थी। तो उसका जवाब अल्लाह ने दिया, यानी एक बेहुदा एतराज़ करके अब उस नबी का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अवलम यकफुरू बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्ल, तो क्या इन्होंने इनकार नहीं किया उस किताब का जो मूसा को पहले दी गई थी। यानी मुशरिकीन मक्का ये बात करते हुए उस वक्त अच्छे लगते जब ये कहते हैं कि हम मूसा कलीमुल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम तौरात को आसमानी किताब मानते हैं, तौरात में जो तौहीद से मुताल्लिक मज़मून है, बुत परस्ती की मुखालफत है, हम उसको सही समझते हैं, क्योंकि तौरात तो बुत परस्ती नहीं सिखाती। आज भी यहूदी बुत परस्त नहीं होते, आसमानी मज़ाहिब हमेशा बुत परस्ती से दूर रहें। तो अल्लाह कहते हैं कि ये बात उस वक्त इनकी दुरुस्त होती जब इनका तौरात पर ईमान होता। फिर ये कहते, दुरुस्त तो फिर भी नहीं होती, लेकिन ये किसी हद तक कहने के मजाज होते कि तौरात के बारे में कहते हम मानते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तौरात की तरह फ़ौरन आसमानी किताब ले आते तो हम इस कुरान को भी मान लेते। तो अल्लाह कहते हैं, वलम यखुर बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्ल, क्या इन्होंने इनकार नहीं किया उस किताब का जो मूसा को पहले दी गई है, उसको कौन सा ये लोग मानते हैं। तो उसको मान नहीं रहे और अब उस बेस पे कुरान का इनकार कर रहे हैं। तो एक कैसी ज़िद और हठधर्मी की बात है। बल्कि इन दोनों किताबों के बारे में इन्होंने क्या कहा, तौरात के बारे में भी और कुरान के बारे में भी, क़ालू सिहरानी, ये दो जादू हैं, तौरात भी और कुरान भी, तज़ाहरा, जो दोनों एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं, क्योंकि तौरात और कुरान की आयतें मिलती जुलती हैं। अंदाज़ मैंने जैसे पहले भी ये मज़मून बताया ना कि आसमानी किताबों का अंदाज़ बयान बिल्कुल सेम होता है, तो उनकी बलागत और वो बिल्कुल सेम होती है। वो तो जो आसमानी किताबों के खूब दस्तरस रखते हैं ना, वो जानते हैं ये बात। जैसे नजाशी ने नहीं कुरान सुन के कहा था कि ये तो बिल्कुल तौरात जैसा है। और मैंने एक मिसाल भी दी थी, डॉक्टर हमीदुल्लाह बड़े एक स्कॉलर गुजरे हैं हैदराबाद दक्कन के, उनकी बड़ी रिसर्च थी आसमानी किताबों पे भी, कुरान पे भी, यानी एक अलग हैसियत से रिसर्च थी। तो उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि तौरात इंजील के जब आप मुताला करते हैं और कुरान, तो आपको लगता है कि अल्लाह का, तीनों अल्लाह ही के कलाम है। अगरचे उसमें बहुत तहरीफ हुई है तौरात और इंजील में भी, लेकिन अंदाज़ बयान सेम है। तो कहते थे मुशरिकीन, कहते थे ये तो दो जादू हैं, दो बिल्कुल एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं। वक़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून, कहते हैं हम तो हर एक का इनकार करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये नालायक तो ना तौरात को मानते हैं और ना इंजील को, ना कुरान को मानते हैं। अब अल्लाह बता रहा है मुशरिकीन मक्का को कि तुम तो सिरे से हिदायत के नुज़ूल ही के मुनकिर हो, तुम तौरात को भी नहीं मानते और कुरान को भी नहीं मानते। तो एक इल्ज़ामी दलील से जवाब दिया जा रहा है। मैं पहले उसको मिसाल से समझाता हूँ, फिर ये आयत आपकी समझ में आएगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे महल्ले में कोई डॉक्टर हो, लोग इलाज के लिए उसके मोहताज हैं। दो डॉक्टर हैं फ़र्ज़ करें महल्ले में आपके, लोग इलाज के लिए उसके मोहताज हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर ही के पास जाएंगे ना लोग इलाज के लिए। जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो आम आदमी को तो पता ही नहीं होता ये बीमारी है क्या, डॉक्टर ही बताता है इसका ये टेस्ट है, ये मेडिसिन है। अब पूरे इलाके में दो ही डॉक्टर थे। अब आपको कोई बीमारी हुई, आम लोगों ने उसके टोटके बताए, नुस्खे बताए, आपको शिफा नहीं मिल रही, तो आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो एक बंदा आया बड़ा अफलातून और बुकरात बन के, और आपको कहने लगा कि भाई आप इस डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, ये तो 2 नंबर है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो आपने कहा चलो उस दूसरे के पास चला जाता हूँ। उसने कहा भाई वो भी 2 नंबर है। तो आप बोलेगे भाई तू ले आ फिर कोई अच्छा डॉक्टर मुझे बता दे ना, तो तेरे पास डॉक्टर है तो मैं अब कसाई से तो इलाज नहीं करा सकता ना।
یا میں کوئی انجینئر یا میکینک سے تھوڑی جو میکینیکل انجینئر ہے یا الیکٹریکل انجینئر ہے یا سول انجینئر ہے، میں اس سے تو نہیں علاج کراؤں گا نا، اس کا کیا کام ہے؟ میں تو بھائی میرے پاس تو یہی آپشن ہے، ان 2 ڈاکٹروں کے علاوہ میں کسی کے پاس جا نہیں سکتا، یا تو بھائی تو مجھے کوئی تیسرا ڈاکٹر بتا دے، ورنہ یہ اس کی علامت ہے تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں، تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اس لیے تو مجھے ہر ڈاکٹر سے ہٹا رہا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن ایک زبردست دعویٰ کرتا ہے اور بالکل یہ زمینی حقیقت سے میچ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو آسمانی کتابیں نازل کی جن میں سردست تورات اور قرآن کی مثال چل رہی ہے، انسانوں کو صحیح گائیڈ کرنے والی تو یہ 2 کتابیں ہی ہیں۔ 2 سے مراد یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں، لیکن 2 کا تذکرہ اس لیے کہ اس وقت بات 2 کی چل رہی ہے۔ یہ 2 کتابیں ہی تو ہیں جو انسانوں کو گائیڈ کرتی ہیں، حلال و حرام بتاتی ہیں، ماں باپ کے حقوق بتاتی ہیں، یہ بتاتی ہیں زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے اور سود حرام ہے اور وراثت کے احکام ہیں، کیونکہ انسانوں کے پاس اس کے علاوہ تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ عقل تھوڑی ہر چیز میں فیصلہ کرتی ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر ماں سے نکاح حرام ہے، عقل سے آپ فیصلہ کر سکتے ہو؟ عقل کہے گی، اس پہ آپ اگر ڈیبیٹ شروع کر دیں تو لوگ عاجز آ جائیں گے۔ ہومو سیکشولیٹی حرام ہے، غلط چیز ہے، اگر آپ عقل پرستوں کے حوالے کر دو گے تو قیامت تک یہ ٹھوکریں مارتے رہیں گے اور یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، بلکہ بڑے سے بڑا ظلم انسان حلال کر سکتا ہے اس بیس پہ اگر عقل استعمال کرنا شروع کر دے۔ ایک آدمی کی عقل کہے گی یہ ٹھیک ہے، دوسرے کی عقل کہے گی یہ غلط ہے۔ بہت سے ہم نے ڈاکو چور اچکے دیکھے ہیں جو کمزوروں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دنیا اسی اصول کا نام ہے کہ طاقتور کمزور کو دبوچ لے۔ کہتے ہیں جنگلوں میں نہیں دیکھا شیر جو ہے وہ کمزور ہرن کو کھا جاتا ہے، تو وہ اپنے مفاد، ہرن کا تو نقصان ہو رہا ہے لیکن شیر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ الو سیدھا کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس صحیح اور غلط کو چھاننے کے لیے، چھانٹنے کے لیے کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار بچتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ملتی ہے تازہ ترین یورپ کے مغربی کنٹریز جو غیر مسلم ہیں، ان کو دیکھ لیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ چل رہا گرل فرینڈ والا سسٹم صحیح ہے یا نکاح والا سسٹم صحیح ہے، یا شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے، ہومو سیکشولیٹی ہے، سود ہے، ماں باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے، اولڈ ہاؤس میں رکھنا ہے، گھر میں رکھنا ہے، کوئی احکام ان کے پاس ہے ہی نہیں سرے سے۔ عورت کے حقوق کتنے ہیں، مرد کے، یہ تو ساری چیزوں میں جب تک اللہ گائیڈ نہیں کرے گا انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا۔ ان سب چیزوں سے سائنس خاموش ہے۔ تو بڑی بڑی چیزیں جن میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ تو اب قرآن وہی انداز اختیار کر رہا ہے جو میں نے ڈاکٹر کی مثال دی تھی نا، کہ بھائی میں تو انہی ڈاکٹروں کے پاس جاؤں گا، اگر یہ غلط ہیں تو آپ مجھے قصائی کے پاس بھیجو گے کیا؟ تو وہی آدمی کہے گا کہ میں بھائی کسی قصائی کے پاس جاؤں گا۔ یا اس کی مثال اور میں آسان کر دیتا ہوں، ہم جیسے آج کل لوگ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، تو ماہر نفسیات سے جو باہر سے نفسیات پڑھ کر آئے ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں گوروں کے تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، انہیں کیا پتہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی، اور تم گوروں سے پوچھ رہے ہو یا ان ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہو جو باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں، ان ڈاکٹروں کے اپنے بھی بچے نہیں ہوتے۔ ایک آدھ بچے کو بچہ تھوڑی کہتے ہیں، تو جن کی اولادیں ہوتی ہیں وہ تو علماء صلحاء ہیں، قرآن اور سنت سے پوچھو کہ بچوں کی کیسے تربیت کی جائے گی۔ خیر، تو اب قرآن نے بھی یہاں یہ انداز اختیار کیا کہ مشرکین سے کہ تم تورات کو بھی غلط کہتے ہو، قرآن کو بھی غلط کہتے ہو، تو اگر بالفرض یہ دونوں کتابیں غلط ہیں تو تم کوئی تیسری کتاب بتاؤ جو ان دونوں سے زیادہ اچھا گائیڈ کرتی ہو، تو ہم اس پہ غور کر لیں گے کہ بھی یہ دونوں غلط ہیں، یہ والی صحیح ہے۔ ظاہر ہے تیسری کوئی کتاب تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یا تو اللہ نے اپنے بندوں کو ایسے ہی اندھیرے میں رکھا ہے، اللہ بتاتا ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی ہدایت ہی نہیں اللہ نے نازل کی، اور ظاہر ہے یہ اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ اللہ ظالم ہے، انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا اس نے۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو کتابیں ہیں یہی ہیں بھائی، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، تو تم غلط ہو، تم جو ان کتابوں کو غلط قرار دے رہے ہو، یہ کتابیں غلط نہیں ہیں، تم غلط ہو۔ یہ انداز ہے قرآن کا جو اس آیت کا حاصل ہے جو میں نے بتایا۔ تو اس لیے اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم اللہ کی طرف سے کوئی کتاب دکھاؤ، ہمیں لے کر آؤ ہمارے پاس، ہو اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ انسانوں کو بتا سکتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، انسان انسانوں کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ انسانوں کی رائے میں پھر بہت اختلاف ہوگا۔ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو اللہ کی طرف سے ہو، ہوا اہدیٰ منہما، جو تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اس میں زیادہ اچھی باتیں لکھی ہوں اور پتہ چلتا ہو کہ بھئی یہ زیادہ فطرت کو اپیل کرتی ہیں، وہ تم لے کر آؤ، اتبعہ، تو میں اس کو فالو کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تمہارا دعویٰ یہ کہ تورات اور قرآن دونوں غلط ہیں، تو تم کوئی تیسری کتاب لے کر آؤ تو میں اس کو فالو کر لوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نہ لاؤ گے نہ میں فالو کروں گا، یہ تعلیق بالمحال ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی چیز پہ حکم کو معلق کر دینا جو ممکن ہی نہیں ہے۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ تو مشرکین کچھ بھی اٹھا کے لے آئے تو نبی فالو کرنا شروع کر دیں گے. مطلب یہی ہے کہ تم نہ لا سکتے ہو نہ میں فالو کروں گا, تو میں فالو تورات اور قرآن ہی کو کروں گا, اس کے علاوہ میں کسی اور کتاب کو فالو نہیں کروں گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے نبی اگر یہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دیں, اور ظاہر ہے نہیں دے سکتے, کوئی تیسری کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں, اور انجیل بھی اس میں داخل ہے, اس لیے کہ میں نے بار بار بتایا نا کہ 2 کتابوں کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مشرکین تورات اور قرآن کا انکار کر رہے تھے, تو اس موقع پر ان 2 کتابوں کا تذکرہ کیا تھا, اس لیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, ورنہ ہر آسمانی کتاب مراد ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, تو اگر یہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دیں, فَاعْلَمْ, تو آپ یقین کر لیں, أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, یہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن یکمشت کیوں نہیں ملا پیغمبر کو جیسے تورات موسیٰ کو ملی ہے, تو یہ ان کی نظر میں یہ دلیل خود بھی دلیل نہیں ہے, بلکہ کسی بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے, تو یہ صرف اپنی خواہشات کو فالو کرنا چاہتے ہیں, اس بیس پہ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ, اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا, جو آسمانی کتابوں کو چھوڑ دے اور پھر کیا کرے, مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ, اپنی خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دے, بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے کسی گائیڈنس کے بغیر. یہ پوری آج مغربی معاشرے پہ صادق آتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو اگر انسانوں کے حوالے چھوڑ دیا جائے, ان کی خواہشات کے حوالے چھوڑ دیا جائے, اور اللہ گائیڈ نہ کرے اور نہ اللہ سے پوچھیں, یہ اس لیے کہ اللہ بتائے گا نا تو اللہ کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہوتا, جبکہ انسان قانون سازی کرتے ہیں تو اپنا فائدہ پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, اسمبلیوں میں سارے شرابی ہوں گے نا تو کبھی بھی شراب کو حرام نہیں کریں گے. اسمبلیوں میں ایسے لوگ موجود ہو جو ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا ہوں, وہ کبھی بھی ہومو سیکچولیٹی کو اللیگل قرار نہیں دیں گے, وہ ہمیشہ اس کو پروموٹ کرنے کی, بلکہ ہومو سیکشول میں جو سیکشول لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ تحریک چلا کے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں گے جو ان کو پروموٹ کریں, کیونکہ جمہوری نظام ہے نا, جمہوری نظام میں تو عوام جو چاہتی ہے وہی, تو عوام اگر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح سارے اغلام بازی میں اور لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا ہوں تو وزیر اعظم بھی پھر ایسا ہی بنے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ کی ہدایت کے بغیر, اللہ سے پوچھے بغیر خود سے فیصلے کرنا شروع کر دے. اس سے بڑا گمراہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو تم نہ تورات کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو, تو تمہارے پاس اب خواہشات ہی ہیں, تو تم سے بڑا گمراہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. ہدایت چاہتے ہو تو آسمانی کتابوں کی طرف تمہیں آنا پڑے گا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, خواہشات ہی کو خدا بنا کے رکھتے ہیں, ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. بہت امپورٹنٹ رکوع تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام بہت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک ایسے انداز سے کیا جس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے.